अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, तूफ़ान और तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। कराची में भी आज बारिश ने एक ऐसी सूरत हाल पेश की जिससे लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ़ हुई और मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो पानी से भर गई। बिल्कुल इसी तरह जो सियासी भौचाल है, इसी तरह जो सियासी तूफ़ान है, जो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर का इंटरव्यू किया था, वो अभी थमा नहीं, बल्कि उसमें मुख्तलिफ जहतों का इजाफा होता जा रहा है। अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फैसल वावड़ा साहब जो सेनेट के रुकन हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत नज़दीक समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि फील्ड मार्शल ने 1-on-1 कोई किसी तरह से भी मुलाकात नहीं की और खुलकर उन्होंने इस बात का इजहार टीवी शो में किया। जबकि दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि उनकी जो नशिस्त थी फील्ड मार्शल के साथ, वो तकरीबन 2 घंटे पर मुहित थी। उन्होंने अपने इस कॉलम में और बाद के जो कॉलम थे, इसमें सारी तफसील बयान की है। जो ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने जो तकरीर की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसको भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके पूरा एक नक्शा उन्होंने खींचने की कोशिश की है। अब फैसल वावड़ा साहब, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले भी कि वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं, उन्होंने एक और टेलीविज़न प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो लोग भी माजी में भी जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है, उनका वो सब रगड़े जाएंगे। बल्कि जब एंकर ने ये कहा कि क्या उसमें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी होंगे, तो फैसल वावड़ा का कहना था कि इस बात से कतई नज़र कि वो कौन है, कानून सब के लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के लिए एक और कानून हो और दूसरे लोगों के लिए कोई और कानून। इस गुफ्तगू के नतीजे में आबिद शेर अली, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि वाडा साहब, आप आपस में दरार ना डालें, इससे दरार आ जाएगी, ये मामला ठीक नहीं है। आप बता रहे एक पेज पे सब इकट्ठे अप्रिशिएट करना चाहिए, तो दरारें डालना और इस तरह नेगेटिव गुफ्तगू करना, ये वाडा साहब मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है इस वक्त इन हालात में। एक और जो चीज़ इस वक्त बड़ी तेज़ी से जिसने जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं उनकी तवज्जो हासिल की है, वो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू है। इसहाक डार साहब ने लंदन में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बिल्कुल 27वीं आइनी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये एक तासुर है कि 18वीं जो तरमीम थी, उसके नतीजे में जब वफाक के पास इख्तियारात कम रह गए तो उसका मुल्क की तरक्की पर बहुत असर हुआ और बहुत सारे वो शोबे जो सूबों के पास चले गए, उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि अब जो 27वीं तरमीम के ज़रिए 18वीं तरमीम में जो चीज़ें कुछ गलत हुई हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन इसहाक डार साहब ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा कि 27वीं आइनी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। 26वीं तरमीम हम हज़म कर रहे हैं, 27वीं का भी ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है, मईशत में बेहतरी आ रही है। इससे कबल इसहाक डार साहब ने एक और भी सेंसिटिव गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जो फॉरेन ऑफिस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, वो उनकी अप्रूवल के बगैर ना जारी किए जाएं। गोया उन्होंने अपनी अथॉरिटी वजारत खारजा, जिसके वो वज़ीर हैं, उस पर उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। एक और चीज़ जिसने सियासी तज्ज़िया निगारों की तवज्जो हासिल की है, वो साजिद तारिर, जो अमेरिका में रहते हैं और माना जाता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत नज़दीक हैं और पाकिस्तान में वो जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारिर और एहसन भून साहब, उनके बहुत नज़दीक समझे जाते हैं और मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं आर्मी चीफ़ के, उनमें भी वो मौजूद रहते हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा कि टेम्पा में जब फील्ड मार्शल ने खिताब किया तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि जो डिप्लोमेसी है, दुनिया को चाहिए कि वो हमसे डिप्लोमेसी की क्लास। अब ये जो सियासी नगरी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें हलचल की एक और वजह भी जो है वो छोटे सूबों के क़याम की बात है। सुहेल वड़ाइच ने आज अपने कॉलम में ये कहा है कि छोटे इंतज़ामी यूनिट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो बनेंगे तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उनको हल करने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह की खबर
طارق عزیز جو 92 نیوز میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ ایک خبر چھاپی ہے کہ چھوٹے صوبے جو ہیں ان کا قیام زیر غور ہے، اور یہی وہ ایک ہو سکتا ہے طریقہ جس سے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ تو یہ جو بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں مختلف حصوں سے جو آ رہی ہیں، انہوں نے ایک جو سیاسی ہلچل اور سیاسی طوفان ہے اس کی شدت میں اضافہ وہ کیا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا چھوٹے صوبے بنتے ہیں، اور یہ جو کنٹروورسی ہے کہ فیلڈ مارشل نے سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو دیا نہیں دیا، اس میں کیا گفتگو کی، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جو کنٹروورسی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اگر فیلڈ مارشل کی گفتگو کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی بیان آ جائے، کیونکہ فیصل وابڈا صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت نزدیک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن ان کی اس لحاظ سے کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے کوئی گفتگو کر سکیں، کیونکہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں ڈائریکٹلی چیزوں کو کوٹ کیا ہے فیلڈ مارشل سے، تو اس لیے ان کے آفس کی جانب سے اگر کوئی وضاحت آئے گی تو وہ اس کی ایک حیثیت بھی ہوگی اور اس کو فوری طور پر تسلیم بھی کیا جائے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ثناء اللہ مستی خیل جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، رکن اسمبلی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، سیاسی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، اور بہت آج ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خان صاحب کی آج تاریخ تھی ضمانتوں کی، تو ویسے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ وکیل لیتے ہیں ایڈجرنمنٹ یا سائل لیتا ہے ایڈجرنمنٹ، لیکن آج پہلی دفعہ عدالت نے خود ایڈجرنمنٹ لی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو میں پڑھ نہیں سکا جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس آئے ہیں، تو اس لیے اس کو کل سن لیتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی ایسا خاص کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، کل 10:30 بجے ہم اس کی سماعت کریں گے۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر جمع تھے، ثناء اللہ مستی خیل بھی تھے، ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر آج جیل میں بھی جو فیملی ہے خان صاحب کی، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ بشرا بی بی صاحبہ کو ان کی صاحبزادی نے آج ان سے ملاقات کر لی، لیکن وہ عمومی طور پر صحافیوں سے گفتگو نہیں فیملی کے ممبر کرتے، جس سے ہمارے پاس کوئی اس حوالے سے جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے اطلاع نہیں ہے۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے ایک بڑا زبردست فارمولہ بھی دیا ہے، جس کو انہوں نے گولڈن پوائنٹس وہ کہتے ہیں۔ یہ 10 نکات ہیں پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے، اس سیاسی جو ٹینشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے اندر سوچ کیا ہے، اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں، ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام مستی خیل صاحب، بہت شکریہ جی۔ always nice to see you because you have a smiling face۔ thanks very much۔ سب سے پہلے تو آپ کو حیرت ہوئی آج چیف جسٹس صاحب نے کل کی تاریخ دے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں معافی ضمیر بیان کروں۔ ہم بھی صبح میں بھی گیا ہوا تھا جی، مجھے سچی سی بات، جہاں ہمارے ساتھی اور دوست سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ شوق تو لگا کہ یہ کل کی ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں جی۔ آپ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سلمان صاحب نے کہا کہ سر اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ کیس سے کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا نہیں جی، آپ نے جو ڈاکومنٹس دیے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس پڑھ کے آئیں، تو آپ ہمیں موقع دیں، کل انشاءاللہ 10:30 بجے ہم سنیں گے، تو ہم ہوپ فل ہیں کل۔ چلو دیکھتے ہیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ 27th 6 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ عدلیہ کو جو ہے ان کی آزادی کو مقید کر دیا گیا ہے، ان کے فیصلے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز جی کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ہوپ فل ہیں کہ ہم جو ہیں آئین پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں، ہم جو ہیں سول لبرٹیز کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں تک مجھے چیف جسٹس صاحب کو کچھ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انصاف کا جو بول بالا فرمائے گا، تو کیسز تو خان کے خلاف کوئی ایسا ہے نہیں۔ یہاں تک یہ کیسز کی سماعت کی بات ہے 9 مئی کی، تو خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے جیل میں تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے گئے تھے، چیف جسٹس صاحب نے بتایا تھا کہ اس طرح انہوں نے، اور ان کی اس ڈیٹینشن کو غیر قانونی قرار دیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ سارے ہنگامے ہوئے تھے، جس کے ریئیکشن میں سب کچھ ہوا تھا۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے وہ جو گولڈن پوائنٹس ہیں اس پر ہم بات کریں، وہ میں نے فارمولہ آپ کا دیکھا، ایک بات ہو رہی ہے، معافی کی بات ہو رہی ہے،
کنٹروورسی بھی چل نکلی ہے کہ وہ ہے بھی نہیں یا کیا ہے. فیصل وابڈا صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے؟ سچی سی بات ہے جی, یہ جو پرسوں جو انہوں نے لکھا ہے یہ سہیل وڑائی صاحب نے, تو اس پہ پارٹی میں ایک بڑی ڈیلیبریشن شروع جاری ہے جی. اور پارٹی جو ہے انشاءاللہ اس کا جو اسٹیٹمنٹ پہ جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی اور پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ اپنی ڈیلیبریشنز کے بعد پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے گی ڈیفینیٹلی جی. ہماری بھی کچھ لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کی اتھینٹیسٹی کتنی ہے جی, کہ کیا انہوں نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی بیک پہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا جو میری انفارمیشن میں آیا ہے کہ اس پہ تک انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ بھٹو کا ذکر کیا گیا ہے, پھر تارا مسیح کی تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا تھا, تارا مسیح نے ان کو پھانسی دی تھی. پھر جو وہ 2-3 باتیں اور بھی اس نے لکھی ہیں جی, میں نے اسے کالم تو نہیں پڑھا جی, میں بزی تھا. تو اس میں جیسے آپ نے کہا جی کہ رات کو واڈا صاحب نے کہا کہ نہیں جی انہوں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, انٹرویو نہیں دیا, انٹرویو نہیں دیا. لیکن سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی طویل نشست. تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ آفیشیل جو ان کا رپلائی ہے وہ دے گی. لیکن سر بات گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے 2 ٹوک کہا ہوا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں. اور میں بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ فوج ہماری ہے, اور آئین پاکستان کے تحت تمام ادارے جو ہیں ہم اس رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو بھی ان کی جورسڈکشن ہے, مقام ہے, وہ کل جنگ ہوئی, آپ نے دیکھا پوری قوم کٹھی ہوئی, پوری قوم نے کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دیا, مودی کو شکست فاج دی. کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو یہ نوجوان ہیں جو پاکستان وہ سارے نوجوان ایک ہوئے, اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ہم نے دھول چٹائی, شکست فاج دی. اور ایسا نیریٹو بنایا کہ پوری دنیا نے اس کو نہ اون کیا بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل واریئرز ہیں. تو دیکھیں جی ہمیں سچی سی بات, جہاں تک نیشنل ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز پہ پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس پہ نہ صرف اتفاق ہے, اتحاد ہے, اور بالکل نیشنل ایشوز کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو تو پتہ ہے سمیع صاحب کہ خان صاحب جو ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, اور خان صاحب جو ہے ملک کے ہیرو بھی رہے ہیں, اور انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے, نیشنل ہیرو بھی ہیں, انٹرنیشنل ہیرو بھی ہیں. تو ان پہ یہ باتیں مسلط کرنا, 1-2 نقطہ میں یہاں آپ کی وجہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ ہمارے نقاد اور مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جب چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا جا رہا تھا فیلڈ مارشل کو, تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ احتجاج کیا, اور پی ٹی آئی نے دھرنا دیا, اور پی ٹی آئی نے مجبور کیا, سسٹم کو مجبور کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ان کو چیف نہ لگایا جائے. میرا ان بھائیوں سے, ان نقاد سے, ان مخالفین سے سوال ہے کہ بھائی جان آپ کو پتہ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف تو پرائم منسٹر لگاتا ہے جی, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے جی. وہ کس طرح ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ ملبہ تھوپ رہے ہیں. اور سیکنڈلی میں تو آگے بڑھنے کو تیار ہوں کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو, بالکل نیوٹرل انداز میں ہو, اور جو اس کا ادارے کی اپنا جو ایک طریقہ ہو, تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی رول نہیں ہونا چاہیے, جیسے جوڈیشری ہے, جیسے کسی اور ادارے ہیں اس کا ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پہ دوسرا پھر یہ ہمارے خلاف یہ کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, قطعاً ہم جو اس کی سچی سی بات کوئی اینیموسٹی نہیں ہے, ہماری اپنی فوج ہے, اپنا ادارہ ہے, آپ کا یہ کہنا بالکل. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا.